पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पथरीली जमीन है, एक पहाड़ है, पानी गिरा उसके ऊपर और टपकते हुए नीचे आया, बह गया। पहाड़ ने न तो पानी को जज्ब किया, न कोई चीज पैदा की, पानी गिरा, जमीन पे आया, बह गया, खत्म हो गया। लेकिन इसके बरक्स एक जमीन को देखिए आप, कच्ची जमीन पर पानी गिरा, पानी को जमीन ने चूस लिया, फिर हरी भरी सब्जी पैदा हुई और फिर वही सब्जी हम और आप खाते हैं। उस नरम जमीन की तरह बनो जो पानी को खुद जज्ब भी करती है, फिर हरी भरी सब्जी भी पैदा करती है और फिर वो दूसरों को खिलाती और पिलाती भी है, यानी दूसरों के काम भी आती है। हम और आप उस नरम जमीन की तरह बने कि दूसरों को फायदा पहुंचे, लेकिन पहले अपने आप को, ये ज़मीन जिस पे आप चावल बोते हो, धान बोते हो, अगर ये ज़मीन पहले खुद पानी को जज्ब न करे और अनाज पैदा न करे तो दूसरों को अनाज मिल जाएगा। ये ज़मीन खुद चावल पैदा न करे तो दूसरों को चावल मिल जाएगा। ज़मीन पहले खुद चावल को पैदा करती है, फिर दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो पहले आप खुद कुरान और हदीस से फायदा उठाएं, उसके बाद दूसरों को फायदा पहुंचाएं। पहले आप खुद गुनाहों से बचें, फिर दूसरों को गुनाहों से बचाएं। पहले खुद आप नेक अमल करें, फिर दूसरों को नेक अमल की तरफ बुलाएं। यही है दावत व तबलीग का मिशन। तो मेरे प्यारे साथियों, कभी छोटी से छोटी नेकी को हकीर मत समझो, छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। क्या होगा इतने में, क्या होगा? नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, जाअतनी साइला, मेरे पास एक मांगने वाली आई, व माहा सबयान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। कहने लगी शैअन लिल्लाह, आयशा घर में खाने को कुछ हो तो दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। हजरत आयशा फरमाती इंदी तमरा, मेरे पास एक खजूर थी, एक खजूर, वो मैंने उठाई और उस औरत को दे दी। उस औरत के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उस औरत ने खजूर के 2 टुकड़े किए, एक खजूर थी, एक खजूर, बस उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा आधा, बीच की गुठली निकाली फेंक दी और खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। आधा इस बच्चे को दे दिया, आधा इस बच्चे को दे दिया। दोनों ने आधी आधी खजूर खाई, औरत भूखी रह गई और चली गई। अल्लाह के रसूल जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा वाक़या बताया। अरे अल्लाह के रसूल, एक खजूर थी मेरे पास, मांगने वाली आई, उसने मांगा, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने वो खजूर उठाई, उस औरत को दे दी। आपने कहा बहुत बेहतर किया। फिर क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल, उस औरत ने खुद कुछ नहीं खाया, अपने खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया, खुद भूखी रह गई और चली गई। फरमाया वजबत अलैहल जन्ना, आयशा, उस औरत ने अपने आप को भूखा रख के अपने बच्चों को पाला, अगरचे आधी आधी खजूर ही खिलाई, लेकिन ऐसा करके उसने जन्नत अपने ऊपर वाजिब कर ली, यानी अल्लाह ने उस औरत पर जन्नत फर्ज कर दी। हजरत आयशा ने सदका क्या किया? एक खजूर। आपके पास एक खजूर हो तो आप क्या कहेंगे? अरे यार, एक खजूर में उसका क्या हो जाएगा बेचारे का, हटो, खुद उठाया खा लिया। हजरत आयशा कहती है मेरे पास एक खजूर थी, मैंने वही दे दिया। आए हाय, छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, अगरचे खजूर का टुकड़ा ही तुम्हें सदका क्यों ना करना पड़े। खजूर का टुकड़ा, खजूर नहीं कहा, बिशिक्कि तमरा, अरबी जानने वाले जानते हैं, शिक के माना टुकड़ा, एक हिस्सा, खजूर का टुकड़ा। फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, जहन्नम से अपने आप को बचाओ, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही हो तुम्हारे पास,
خرچ کرنے کے لیے، دینے کے لیے، اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے، اس کو بھی دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ اللہ کے نبی ایک بار عورتوں میں خطبہ دے رہے تھے، عورتوں میں، اور عورتوں میں کہہ رہے تھے یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تم اپنے پڑوس میں رہنے والی کسی پڑوسن کو صدقہ و خیرات دینے میں کمی نہ کرو، اگرچہ تمہارے پاس بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ بکری کا کھر، بکری جب چلتی ہے پیر جہاں پیر رکھتی ہے اسی پیر کو کھر بولا جاتا ہے، کھر۔ عرب کے اندر یہ سب سے حقیر کھانا تھا، سب سے حقیر چیز تھی، سب سے نچلا اور سب سے کمتر درجے کا کھانا مانا جاتا تھا۔ تو اس کو کھر، یعنی کھر کہتے نہیں ہے پیر نچلا حصہ جس پہ لیٹرین لگے، گندگی لگے، مٹی لگے، تمام وہ کھر جو بکری کا نیچے کا حصہ پیر کا، اس کو کھر کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آئے عورتوں تم اپنی پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرو، اگر کچھ نہ ہو تمہارے پاس صدقہ و خیرات کرنے کے لیے تو بکری کا کھر ہی دے دو، یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی تمہارے پاس صدقہ و خیرات کرنے کے لیے ہو تو دے دو، اور اس کھر کو دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ کسی بھی معمولی سے معمولی چیز کو میرے بھائیوں نیکی کو تم حقیر نہ سمجھو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، ایک آدمی کی نیکیاں تولی جائیں گی، ایک آدمی کی نیکیاں تولی جائیں گی، نیکیاں اور برائیاں جب ترازو کے پلڑے پہ رکھی جائیں گی تو اس کی نیکیوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور اس کی برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا، یعنی اس کی نیکیاں کم ہیں اور برائیاں زیادہ۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں تھوڑی دیر اس کو یہیں بیٹھا رہنے دو اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، اس لیے کہ اس کی نیکیاں کم ہیں اور برائیاں زیادہ۔ نیکیاں اور برائیاں جب تولی گئیں تو نیکیاں کم نکلی اور برائیاں زیادہ۔ وہ آدمی افسوس میں بیٹھا ہوگا، ایسے سوچ رہا ہوگا تھوڑی سی نیکی اور کر لیتے تو نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا۔ ابھی ہاتھ سر پر رکھ کر سوچ رہا ہوگا اللہ یہ کیا ہو گیا، میری نیکیوں کا پلڑا اٹھ گیا، برائیوں کا پلڑا جھک گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ آئے گا اور ایک رومال میں، ہینڈ کرچیف میں، ایک کپڑے میں تھوڑی سی مٹی لے کر آئے گا اور وہ مٹی لے جا کر اس کی نیکیوں کے ترازو کے پلڑے میں رکھ دے گا، اس کے پلڑے میں، اس پلڑے میں رکھ دے گا جس میں نیکیاں تھیں اس میں رکھ دے گا۔ جیسے ہی وہ رومال جس میں تھوڑی مٹی ہوگی اس نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور برائیوں کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ حکم ہوگا فرشتوں اس آدمی کو جنت میں لے جاؤ، اس لیے کہ اس کے پلڑے میں نیکیاں زیادہ ہیں۔ وہ فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں میری تو نیکیوں کا پلڑا اٹھ گیا تھا، اس میں کیا ہے جو تم لائے اور ترازو کے پلڑے میں رومال رکھ دیا اور پلڑا جھک گیا؟ فرشتہ کہے گا کچھ نہیں، اس رومال میں تھوڑی سی مٹی ہے۔ کہے گا کہ یہ مٹی کہاں سے آئی؟ کہا یہ وہ مٹی ہے کہ جب تیری بستی میں، جب تیرے علاقے میں کوئی مر جاتا تھا تو تو اپنے بھائی کے جنازے میں ضرور جاتا تھا، دوست ہو یا دشمن تو ہر کسی کے جنازے میں شریک ہوا، اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھتا تھا اور مٹی بھی دیتا تھا، یہ نیکی باقی رہ گئی تھی، اس مٹی کو اٹھا کر تیری ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیا گیا۔ رحم اللہ کو تو بخشنے کے لیے بہانہ چاہیے، اس لیے تجھے بخشنے کے لیے وہ مٹی اس پلڑے پہ رکھوائی اور تیرا پلڑا جھک گیا اور تجھے جنت کا مستحق بنا دیا۔ دیکھیے آج امیروں کے جنازوں میں ہم جاتے ہیں اور غریبوں کی مٹی میں آج ہم جانے کا نام نہیں لیتے کیونکہ وہ بیچارہ غریب تھا۔ آج امیروں کی عیادت اور تیمارداری کے لیے ہم جاتے ہیں لیکن غریبوں کی عیادت اور تیمارداری کے لیے ہم نہیں جاتے ہیں۔ آج امیروں کے جنازوں میں ہم شامل ہوتے ہیں لیکن غریبوں کے جنازوں میں ہم شامل نہیں ہوتے ہیں، اور وہ ہر امیر و غریب
दोस्त और दुश्मन सबकी मिट्टी में जाता था, इसलिए उसकी ये नेकी फरिश्तों ने एक रुमाल में बांध कर मिट्टी की शक्ल में तराजू के पल्ले पे रखी और वो आदमी जन्नत का मुस्तहिक हो गया। एक और फरिश्ता उस आदमी के पास आएगा जिसकी नेकियों का पल्ला उठा हुआ होगा, वो अफसोस कर रहा होगा ये क्या हुआ। फरिश्ता आएगा और थोड़ा सा पानी उस तराजू के पल्ले पे रख देगा, पल्ला झुक जाएगा, अल्लाह हुक्म देगा इसको जन्नत में ले जाओ। वो फरिश्ते से कहेगा, ए फरिश्ते ये क्या है, कौन सा पानी है? फरिश्ता कहेगा ये पानी नहीं है, ये वो तेरी नेकी है कि जब कोई अंधा मस्जिद में नमाज के लिए आता था और उसको वुजू बनाने में बड़ी दिक्कत होती थी तो तू कुएं से पानी खींचकर उस बर्तन में भरकर उस अंधे को दे दिया करता था और अंधा बैठकर वुजू बना लिया करता था, फिर तू बर्तन उठाकर बर्तन रखने की जगह पर रख दिया करता था। ये वो पानी है जो तूने अंधे को दिया था वुजू बनाने के लिए, जो वुजू खींचने पानी खींचने के लायक नहीं था और पानी ले जाने के लायक नहीं था, तूने उसकी मदद की। आज ये वो नेकी है जो तेरे पल्ले में रख दी गई और तुझे जन्नत का मुस्तहिक बना दिया गया। छोटी से छोटी नेकी को हकीर न समझो। कयामत के दिन जब हमारी नेकियां तौली जाएंगी, हमारे गुनाह तौले जाएंगे और जब हमारी नेकियों का पल्ला उठ जाएगा तो यही छोटी छोटी नेकियां तलाश करके लाई जाएंगी और हमारे तराजू के पल्ले में रख दी जाएंगी। पता नहीं कौन सी नेकी से हमारा तराजू का पल्ला झुक जाए और रब काबा हमें जन्नत का मुस्तहिक बना दे। पलौ बेशिक्क तमरा, एक छोटी से छोटी खजूर के टुकड़े को भी अल्लाह की राह में सदका और खैरात करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। आप किसी के घर में झाड़ू लगाकर देख लीजिए, आपके घर में गरीब आदमी रहता है, एक नाबीना औरत रहती है, बूढ़ी औरत रहती है, कोई नहीं है, आप जाकर लगाइए, नहीं लगा सकते। और हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में एक नाबीना, बूढ़ी, आंखों से अंधी, पैरों से लंगड़ी, हाथों से कोड़ी एक औरत, बूढ़ी औरत की खिदमत किया करते थे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बर्तन मांज दिया करते थे। पहला काम, किचन में घुस गए, उसके बर्तन मांज दिए। दूसरा काम, उस औरत के कपड़े धुल दिए, दूसरा कपड़ा पहना दिया। दूसरे दिन गए, इसका पहना हुआ कपड़ा उतार कर धुल दिया और दूसरा कपड़ा जो सूख चुका उसको पहना दिया, उसके कपड़े धुल दिया करते थे। और तीसरा काम, उस बूढ़ी औरत के घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। एक दिन हजरत उमर फारूक तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा लेट गए और फजर की नमाज से पहले उठे, आंख खुली है, चलिए उठते हैं और सीधे उस बूढ़ी औरत के घर जाते हैं। क्या देखते हैं कि बर्तन मंजे हुए हैं पहले से। सोचा चलो बूढ़ी औरत के कपड़े धुल दूं, तो क्या देखते हैं कि एक कपड़ा पहने हुए हो, दूसरा कपड़ा सूख रहा है, कपड़ा भी धुल चुका है। झाड़ू उठाई कि चलो घर को साफ कर दें, तो क्या देखते हैं कि घर में झाड़ू पहले से लगी हुई है, कोई लगा गया है। हजरत उमर ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, माँ आज घर में झाड़ू लगी हुई है, बर्तन मंजे हुए हैं, कपड़े धुले हुए हैं, ये क्या बात है? कौन आया था, या तुमने ये सब काम अपनी मर्जी से कर लिए? तुम तो हाथों से कोड़ी हो, पैरों से लंगड़ी हो, आंखों से अंधी हो, दांत मुंह में नहीं है, ये काम तुम कैसे कर सकती हो? उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे मुझे क्या मालूम, मैं तो समझी तुम रोजाना आते हो, तुम ही ने झाड़ू लगाई है। जो आया उसके बारे में भी इस बुढ़िया को पता नहीं, संधी को, नाबीना को पता नहीं। कहा बेटे मैं क्या जानूं, मैं तो समझ रही थी कि तुम्ही ने बर्तन मांजे, तुम्ही ने झाड़ू लगाई है, तुम्ही ने कपड़े धुले। कहा नहीं माँ, मैं तो अभी आया हूं। फरमाया बेटे मुझे नहीं मालूम। हजरत उमर ने कहा पता नहीं, चलो कोई आया होगा, लगा गया होगा, चले गए। दूसरे दिन फिर उसी टाइम पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि अभी झाड़ू लगी हुई है, बर्तन मंजे हुए हैं, कपड़े धुले हुए। हजरत उमर ने कहा अच्छा, इसका मतलब कोई है जो मुझसे पहले आता है, कपड़े धुल जाता है कोई जो मुझसे पहले आता है, बर्तन मान जाता है। अब पता लगाना जरूरी है कि ये काम कर कौन रहा है। हजरत उमर तीसरे दिन पहले आ गए और एक दरख्त की आड़ में छिप जाते हैं कि देखते हैं कि कौन आता है।
ایسے ہی درخت لگے ہوئے تھے اور درخت کی آڑ میں چھپ گئے. ایک آدمی اپنا سر چھپائے ہوئے آتا ہے اور سیدھے اس بوڑھی عورت کے گھر میں گھس جاتا ہے. حضرت عمر گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھیں کتنی دیر بعد نکلتا ہے. اس نے برتن مانجے، جھاڑو لگایا، اس بوڑھی عورت کا کپڑا دھویا، اور یہ تینوں کام کرنے کے بعد جب چہرہ چھپا کر، سر چھپا کر جب باہر نکلنے لگا تو حضرت عمر نے اس کو راستے میں پکڑ لیا. محترم ذرا اپنا چہرہ دکھاؤ، کون ہو تم؟ اس نے کس کے اپنے چہرے کو چھپایا. نہیں، تم میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. حضرت عمر نے کہا مردوں کو پردہ نہیں ہے اسلام میں. تمہاری آواز بتا رہی ہے کہ تم مرد ہو، تمہارے ہاتھ بتلا رہے ہیں کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے، تمہارا پیر بتلا رہا ہے کہ یہ مرد کا پیر ہے، تمہارا لباس بتا رہا ہے کہ یہ مردوں کا لباس ہے، تمہاری چال ڈھال بتا رہی ہے کہ تم مرد ہو، اور پھر مرد ہو کر پردہ، چہرہ چھپائے ہوئے ہو، چہرہ کھولو. کہا بالکل نہیں. تم ہوتے کونو زبردستی کرنے والے میرے ساتھ؟ حضرت عمر نے کہا تمہیں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم چہرہ کھولو، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کام کون کر رہا ہے. اس بوڑھی عورت کی خدمت میں کیا کرتا تھا، اس کے گھر کے برتن میں مانجتا تھا، اس بوڑھی عورت کی جھاڑو میں لگاتا تھا، اس کے کپڑے میں دھلتا تھا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بھی پہلے آ کر یہ کام کون کرتا ہے. کھولو، تمہیں اللہ کا واسطہ. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے عمر، اگر تم نے مجھے اللہ کا واسطہ نہ دیا ہوتا تو میں چہرہ نہیں کھولتا. حضرت ابو بکر صدیق نے چہرہ کھولا، تب پتا چلا کہ یہ خلیفہ وقت ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ ابو بکر صدیق ہیں جو عمر فاروق سے بھی پہلے آ کر جھاڑو لگا رہے ہیں، یہ عمر فاروق سے بھی پہلے آ کر کپڑا دھل رہے ہیں، یہ عمر فاروق سے بھی پہلے آ کر برتن مانج رہے ہیں بوڑھی عورت کے. کون؟ امیر المومنین، اس وقت خلیفہ ہے، چیف منسٹر ہے پوری بستی کے، پورے علاقے کے، اور یہ رات کے اندھیرے میں عمر سے بھی پہلے آ کر خدمت کر رہے ہیں، اور پھر چہرہ بھی چھپا رہے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ حضرت ابو بکر یعنی امیر المومنین خدمت کر رہا ہے. میں یہ نیکی کا ثواب اللہ سے لینا چاہتا ہوں، میں اپنی نیکی فاش نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی نیکی کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اے عمر آج تم نے میری نیکی فاش کر لی. حضرت عمر فاروق رونے لگے. آپ امیر المومنین ہو کر بوڑھی عورت کی خدمت کر رہے ہیں، آپ راتوں میں بوڑھی عورتوں کی خدمت کریں گے تو خلافت کون سنبھالے گا؟ لوگوں کی شکایتیں کون سنے گا؟ میرے پیارے ساتھیو، اس چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی حقیر مت سمجھو. ایک بوڑھی اور ایک نابینا عورت کے گھر پہ جا کے جھاڑو لگانا اگرچہ معمولی کام ہے لیکن اس کو معمولی مت سمجھو. حضرت ابو بکر اور عمر فاروق یہ کام کیا کرتے تھے. کسی کے برتن مانج دینا یہ معمولی کام نہیں، ارے وہ تو غیروں کے، بوڑھی عورتوں کے اور نابینا عورتوں کے برتن مانجتے تھے. ہم تو ہٹے کھٹے تندرست اور موٹے تازے ہو کر اپنے گھر کے برتن نہیں مانج سکتے. اپنے گھر کے برتن مانجیں گے تو میرے دوست کہیں گے کتنا بڑا دیکھو، اے ہے یہ حال ہے، شادی کے بعد بھی گھر میں برتن مانج رہا ہے، اوہ اپنی بیوی کا غلام ہے، شادی کے بعد بھی اپنے کپڑے خود دھل رہا ہے، اوہ دیکھو جوروں کا غلام ہے. میرے بھائیو، اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے دھل لینا یہ معیوب نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں جھاڑو لگا دینا یہ معیوب نہیں ہے، برتن مانج دینا یہ معیوب نہیں ہے. اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی میرے گھر کے کاموں میں میری ہیلپ کیا کرتے تھے. میں اگر آٹا گوندتی تھی تو روٹی اللہ کے نبی بنا دیا کرتے تھے، اور اگر میں روٹی بنا دیتی تھی تو آٹا اللہ کے رسول گوند دیا کرتے تھے. میں اگر گھر میں جھاڑو لگایا کرتی تھی تو کپڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھل لیا کرتے تھے. اپنے گھر میں اپنا جوتا خود سل لیا کرتے تھے، اپنا جوتا خود ہی سل لیا کرتے تھے. کیوں نہ سلے؟ ایک بار جوتا سل رہے ہیں اللہ کے نبی، اپنا جوتا، موچی کا کام خود کر رہے ہیں. اور ہمیں کیسا نبی ملا یار، سوچو ہمیں رسول کیسا ملا. حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی ہیں. چرخہ ہم لوگ انصاری برادری سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے اچھی طرح جانتے ہیں چرخہ کیسا ہوتا ہے.
اور 20 سال پہلے ہم لوگ جب ہاتھ والا مشینیں جب گھر پہ لگی ہوئی تھی ہینڈلوم، تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں چرخہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی ہیں اور اللہ کے نبی اپنے پیر کا جوتا ایسے سل رہے ہیں، پسینہ نکل رہا ہے پیشانی سے، اور پسینے کی ایک بوند ٹپک کر زمین کی اوپر گر گئی۔ ایسے ایک بوند پسینے کی ٹپک کر زمین پر گری اور حضرت عائشہ نے چرخہ روک دیا، ایسے دیکھنے لگی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا چرخے کی آواز بند ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں جوتا سنبھال رہا ہوں، میرا جوتا پھٹ گیا ہے، میں جوتا سی رہا ہوں، تم مجھے ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں یہ نہیں دیکھ رہی ہوں کہ آپ جوتا سل رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کتنے خوبصورت ہیں آپ کی پیشانی پر پسینہ جمع ہوا اور ایک بوند جو ٹپک کر زمین پر گری تو ایسا لگا جیسے کوئی موتی ٹوٹ کر گر گیا ہو زمین پر۔ اللہ نے آپ کو خوبصورت تو پہلے ہی سے بنایا تھا، لیکن آج پسینے کی ایک بوند موتی کی طرح گری زمین پر، آج آپ کی خوبصورتی دوبالا ہے، عجیب خوبصورتی ہے آج آپ کی۔ اللہ کے نبی مسکرائے تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، ابو حمید نے ایک شعر پڑھا تھا، ابو حذیل اپنی محبوبہ کے لیے، اپنی معشوقہ کے لیے، اس کی کوئی گرل فرینڈ رہی ہوگی۔ اے اللہ کے نبی، ابو حذیل نے ایک شعر پڑھا تھا جو اپنی محبوبہ کے لیے، اپنی گرل فرینڈ کے لیے پڑھا تھا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور آپ کی پیشانی سے ٹپکنے والے پسینے کے اس قطرے کو دیکھ لیتا، اس بوند کو دیکھ لیتا جو زمین پر گرا ہے، اور آپ کی خوبصورتی کو دیکھ لیتا، تو وہ شعر چھین کر جو اس نے اپنی محبوبہ کے لیے بنایا ہے، آج وہ شعر وہ آپ کو دے دیتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے اپنی محبوبہ کے لیے کون سا شعر پڑھا تھا؟ ابو کبیر حذلی نے کون سا شعر پڑھا تھا اپنی محبوبہ کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اس نے اپنی محبوبہ کے لیے جو شعر پڑھا تھا وہ شعر تھا فَإِذَا بَرِقَتْ، اس نے شعر پڑھا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ سُرَّةِ وَجْهِهِ بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلَّلِ۔ یہ ابو کبیر حذلی کا شعر ہے جو اس نے اپنی محبوبہ کے لیے پڑھا تھا۔ اتنی تعریف کر رہا تھا وہ اس شعر میں اپنی گرل فرینڈ کی، اپنی محبوبہ کی، کہ میری محبوبہ اتنی خوبصورت ہے کہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں بند کمرے میں، اندھیرے کمرے میں جب میں دیکھتا ہوں تو اندھیرے کمرے میں بھی روشنی ہو جاتی ہے۔ یعنی اتنی گوری ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اگر اس کو اندھیرے کمرے میں رکھ دیا جائے، کھڑا کر دیا جائے تو اندھیرے کمرے میں بھی روشنی ہو جائے۔ اس نے کہا، اما عائشہ نے، اللہ کے رسول، اگر آج ابو کبیر حذلی زندہ ہوتا تو وہ اپنی محبوبہ سے اور اپنی گرل فرینڈ سے یہ شعر چھین کر وہ آپ کو دے دیتا، اس لیے کہ اس خوبصورتی کے حقدار صرف آپ ہیں، اس خوبصورتی کے حقدار صرف آپ ہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی محبوبہ کو شعر چھین کر آپ کو دے دیتا، کیونکہ اس خوبصورتی کے حقدار آپ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بیان کیا تھا تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ بتائیے کہ اللہ حضرت ابو بکر کا جھاڑو لگا دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک چھوٹی سی کھجور، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر کے اس نے عورت اپنے بچوں کو دے دیا، کیا معنی رکھتا ہے یہ؟ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں نے آیت تو پڑھی تھی توبہ اور استغفار کے سلسلے میں، لیکن میں چلا گیا چھوٹی اور بڑی نیکی بتانے کے لیے، اور بتانے کے بعد یہ بتانا میرا مقصد کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ہاں، یاد رکھنا چاہیے کہ مومن، مسلمان جو ہوتا ہے وہ چھوٹے
چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے، اور منافق جو ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معمولی سمجھتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اس نے اڑا دی۔ مومن ایسا نہیں کرتا۔ اور ایک چیز اور بتاؤں گا میں آپ کو، اور اس میں تھوڑا سا وقت میں آپ کا لوں گا، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں بیٹھے رہیے گا، اس واقعے کو ضرور سن لیجئے گا، اس کے بعد اگر آپ کو جانا ہو تو چلے جائیے۔ میرے بھائیوں، مومن کے سامنے اگر دو راستے آ جائیں، مومن کے سامنے اگر دو راستے آ جائیں، ایک تو مصیبت کا راستہ ہو اور ایک گناہ کا راستہ ہو، ایک راستہ مصیبت کا ہو لیکن اس میں گناہ نہ ہو، اور ایک راستہ گناہ کا ہو جس میں گناہ ہو، تو میرے بھائیوں مومن وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے راستے کو ترجیح دیتا ہے اور گناہ کے راستے کو ترجیح نہیں دیتا۔ مثال، حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے اور ان کے بھائی اپنے باپ کو ورغلا کر لے آئے، اور بھائیوں نے جنگل میں لے جا کر سب نے صلاح کر کے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا، اور اپنے گھر پہ آئے اور اپنے باپ سے کہنے لگے کہ ابو جان، یا بانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ اے ابو جان، ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے، ہم نے ان کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا اور ہم کھیل کود میں لگ گئے، ہم بھاگ دوڑ میں لگ گئے، فاکلہ الذئب، بھیڑیا آیا اور بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ اب کیا کر سکتے تھے یعقوب علیہ السلام، ان کے باپ کیا کر سکتے تھے؟ چھوٹا سا بچہ یوسف صبر کر لیا، لیکن یوسف علیہ السلام کنویں میں ادھر سے قافلہ آیا اور قافلے کو پانی کی ضرورت پڑی تو اس نے ڈول کنویں میں ڈالا۔ جب ڈول کنویں میں ڈالا تو اس میں یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے، جب اس نے ڈول کھینچا تو بہت بھاری لگا، ارے یہ تو کھینچ نہیں رہا ہے، پانی اتنا بھاری تھوڑی ہوتا ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو چیخ پڑا، یا بشرا ھذا غلام، اے قافلے والوں خوشخبری ہو، یہاں پانی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اس کنویں میں پڑا ہوا ہے۔ اس بچے کو نکالا، قافلے والے خوش ہیں، آج ایک فری کی نعمت ہمیں مل گئی، ایک بچہ مل گیا وہ بھی بڑا خوبصورت، چلو اس کو مصر کے بازار میں لے جا کر ہم بیچیں گے، چلو اس کو ہم مصر کے بازار میں لے جا کر بیچتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ جب کسی کے ہاتھ میں فری میں کوئی مال آ جائے تو وہ سستے سے سستے میں بیچ دیتا ہے، جیسے چوری کا موبائل، 20,000 والا موبائل بھی آدمی چاہتا ہے جلدی سے ہٹائے، 2,000 بھی مل رہا تو لاؤ لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں، لاک واک توڑوا کے 2-4 ہزار روپے میں بیچ دیتا ہے۔ یہ فری کا بچہ مل گیا، کنویں سے ملا، کوئی آ کر اپنا دعویٰ نہ ٹھوک دے کہ یہ بچہ میرا ہے، اس لیے جلدی سے اس بچے کو بیچ دو۔ تو انہوں نے جلد بازی میں اس بچے کو جب بیچا تو مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کتنے روپے میں بکے معلوم ہے آپ کو؟ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے یوسف کو چند سکوں میں بیچ دیا، یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا، ہلکی پھلکی قیمت میں بیچ کے چلے گئے۔ اتنا خوبصورت بچہ جو چاند سے زیادہ خوبصورت، چاند جیسا حسین و جمیل، لیکن چند سکوں میں بیچ دیا گیا۔ بادشاہ مصر کے گھر آیا، بادشاہ مصر نے کہا اپنی بیوی سے کھلاؤ پلاؤ پال پوس کر بڑا کرو، ہو سکتا ہے اگر اللہ نے ہمیں کوئی بیٹا نہ دیا تو ہم اسی بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اچھی طریقے سے اس کی خدمت کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ پال پوس کر بڑا کرو۔ یوسف کو کھلایا پلایا جانے لگا، بہت اچھی طریقے سے ان کی خدمت ہونے لگی، بادشاہ مصر کے گھر میں پلنے لگے اور دھیرے دھیرے بڑے ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایک دن جوان ہو گئے، اور جب بالغ ہوئے تو بادشاہ کی بیوی ہی ان پر ڈورے ڈالنے لگی۔ یہاں سے سنیے گا، بادشاہ کی بیوی ہی ان کی اوپر ڈورے ڈالنے لگی، بادشاہ کی بیوی ان کو اپنے چنگل میں پھنسانے لگی، ان سے غلط ارادہ کرنے لگی اور غلط چیز کی توقع لگانے لگی، لیکن یوسف علیہ السلام بچے رہے۔ لاسٹ میں کیا ہوا؟ عورتوں میں یہ خبر پھیل گئی پورے مصر کے اندر، لو بادشاہ کی بیوی تو
اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اپنے غلام سے غلط کام کرنا چاہتی ہے، اپنے غلام کے ساتھ سونا چاہتی ہے، اپنے غلام کے ساتھ زنا کرنا چاہتی ہے۔ مصر کے اندر یہ بات مصر کی عورتوں میں پھیل گئی، اور عورتوں میں کوئی بات کچھ زیادہ ہی جلدی پھیل جاتی ہے۔ آپ ابھی ایک بات عورتوں میں کہہ دو اور یہ بھی کہہ دینا کہ اس کو چھپانا، کسی کو بولنا نہیں، آپ گھر تک نہیں پہنچ پائیں گے، پورے گاؤں میں بات پھیل چکی ہوگی۔ ایک مرتبہ کوئی تربوز کاٹ کے لایا ایک آدمی، اور اس نے دوپٹے سے، دوپٹہ جو ہلکا سا ہوتا ہے، اس نے تربوز کا سر چھپا لیا۔ اب تربوز لال رنگ کا ہوتا ہے، اس نے سفید رنگ کے دوپٹے کو لال کر دیا۔ جب وہ اس حال میں گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا، اے اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس نے جلدی سے کونے میں تربوز رکھ دیا اور اپنی بیوی سے بولا ادھر مت جانا، قریب مت جانا۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ ایک آدمی اس کا گردن کاٹ کے لائے ہیں، ایک آدمی کا سر قلم کر کے لائے ہیں ہم، بہت حرامی تھا، بہت بدماش تھا وہ، ہم اس کا سر قلم کر کے لائے ہیں، رات میں ہم اس کو پھینکنے جائیں گے، ابھی پھینکیں گے تو پکڑے جائیں گے، ابھی رات ہونے دو، تم ادھر مت جانا، کسی کو بتانا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ بیچارہ ظہر پڑھنے گیا، عصر پڑھنے گیا، مغرب کی نماز پڑھ کے آیا، دیکھا پولیس اس کے دروازے پر کھڑی ہے۔ پولیس نے کہا چلو دکھاؤ۔ کہا کیا ہے؟ کہا تم نے کسی آدمی کا مرڈر کیا ہے؟ ہنستے ہوئے کہتا ہے دروگا جی میں نے مرڈر کہاں کیا؟ کہ چیکنگ کرو۔ گھر میں چھاپا مارا تو وہی دوپٹے میں لپٹا ہوا تربوز ملا۔ کہ صاحب یہ تھا۔ کہ یہ تھا؟ کہاں؟ کہ کیوں ایسا تم نے کیوں کیا؟ کہ صاحب میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عورتیں اپنے پیٹ کے معاملے میں کتنی مضبوط ہوتی ہیں، میں نے صرف اپنی بیوی سے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، لیکن دیکھ لیجئے صاحب شام ہوتے ہوتے پورے گاؤں میں بھی پتہ چل گیا، بلکہ پولیس تک آ گئی میرے گھر میں۔ اب واقعی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عورتوں کو اپنے دل کی بات کبھی نہیں بتانی چاہیے، ورنہ شام ہوتے ہوتے پولیس کب گھر پہ آ جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ صاحب میں نے کوئی مرڈر ورڈر نہیں کیا۔ تو عورتیں دل کے معاملے میں، پیٹ کے معاملے میں بہت ہلکی ہوتی ہیں۔ مصر کی عورتوں میں افواہ پھیل گئی۔ کیا پھیلی؟ کہ یوسف کی مالکن، بادشاہ کی بیوی یوسف کو دل دے بیٹھی۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا بادشاہ کی بیوی کو، اس نے ساری عورتوں کی دعوت کر دی، ساری عورتوں کی دعوت کر دی، سب کے سامنے پھل رکھ دی اور ایک ایک چھری دے دی، لو پھل کاٹو اور کھاؤ۔ عورتیں پھل کاٹ کے کھانے لگیں۔ یوسف علیہ السلام سے بادشاہ مصر کی بیوی نے کہا ذرا ان کے سامنے سے گزر جاؤ، اے یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزرو۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بادشاہ کی بیوی کی بات مان کر، مالکن کی بات مان کر ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، ان عورتوں نے جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر چیخ پڑی، ما ھذا بشر ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں، ما ھذا بشر یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی بزرگ آدمی، بزرگ ہستی، بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے۔ یعنی ابھی صرف بادشاہ مصر کی بیوی اس کو دل دے بیٹھی تھی، اب تو مصر کی ساری عورتوں نے دل دے دیا۔ اب ہر عورت چاہنے لگی یوسف میرے ہو جائیں، جتنی آئی تھی ہر عورت کی خواہش یہ پیدا ہوئی کہ یوسف میرے ہو جائیں اور یوسف سے میں پیار کرنے لگوں، محبت کرنے لگوں۔ اب بادشاہ کی بیوی سر پہ چڑھ کے بولی، دیکھا تانے مارتی ہو نا کہ بادشاہ کی بیوی نے دل دے دیا، دیکھو یہ خوبصورتی، یہ وجہ ہے کہ میں اس کی پیار میں پاگل ہوں، یہ وجہ ہے کہ میں اس کو چاہتی ہوں، یہ وجہ ہے۔ اب تم لوگ بھی چاہ رہی ہو نا، دیکھو اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے اگر میں نے اس کو دل دے دیا۔ اور یوسف کے سامنے یوسف کو دھمکی بھی دے رہی ہیں
ان تمام عورتوں کے سامنے کیا کہتی ہے؟ آئے عورتوں سن لو، آئے مصر والیوں سن لو، اگر یوسف نے میری بات نہ مانی، اگر اس نے میرے ارادے کو پورا نہ کیا، اگر اس نے میرے ساتھ رات نہ گزاری، اگر اس نے میرے ساتھ وہ کام نہ کیا جو میں چاہتی ہوں، یعنی میرے ساتھ برا کام نہ کیا، زنا نہ کیا، اگر یہ میرے ساتھ بستر پہ نہ لیٹا، تو میں اس کو ایسی سزا دلواؤں گی جو یہ زندگی بھر یاد رکھے گا، یا جیل کے اندر بھجوا دوں گی، زندگی بھر جیل میں سڑے گا۔ ساری عورتوں کے سامنے یوسف کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے ہیں، جیل میں جانے کا یعنی مصیبت اٹھانے کا، یا اس عورت کی بات مان کر اس کے ارادے کو پورا کر کے گناہ کا راستہ۔ اور گناہ کے راستے میں فائدہ ہے، اگر یوسف اس کی بات مان لیں اور اس کے ساتھ غلط کام کر لیں تو یوسف علیہ السلام کی پانچوں انگلی گھی میں ساری خوشیاں وہ دینے کے لیے تیار، یوسف کو الگ کمرہ دینے کے لیے تیار، یوسف کے الگ بستر کرنے کے لیے تیار، یوسف کو وقت دینے کے لیے تیار، یوسف کو زندگی کی ساری نعمتیں نچھاور کرنے کے لیے تیار، اگر یوسف اس کی بات مان لیں، اور اگر نہ مانے تو غلط الزام لگا کر جیل میں بھجوانے کے لیے تیار۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے ہیں، ایک جیل میں جانے کا مصیبت کا راستہ، اور ایک گناہ کر کے آرام کا راستہ۔ اس کے ساتھ گناہ کر کے غلط کام کر کے جو ہے آسان راستہ، گناہ کا راستہ۔ اب یوسف علیہ السلام کو ان دونوں راستوں میں سے ایک راستہ چننا ہے، یوسف علیہ السلام کو ان دونوں راستوں میں سے ایک راستہ اپنانا ہے۔ آئے یوسف بتاؤ، جیل میں سڑنا چاہتے ہو یا پھر میرے ساتھ سونا چاہتے ہو، میرے ساتھ بستر پہ جانا چاہتے ہو، میرے ارادے کو پورا کرنا چاہتے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ سنیے، اور میرے پیارے ساتھیوں، یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب سنو۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ کتنا؟ 30 کلو۔ اتنا ہوتا تو رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ اے میرے رب، رب السجن احب الی، اے میرے رب مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے۔ دو راستے، یہ تو بات مان لیں آرام کا راستہ، یا جیل میں جائیں بات نہ مان کر۔ تو یوسف علیہ السلام کون سا راستہ اپنا رہے ہیں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں رہنا زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کام کے لیے مجھے بلا رہی ہیں، جس کام کے لیے مجھے دعوت دے رہی ہیں، یعنی جس زنا کی طرف یہ مجھے بلانا چاہتی ہیں۔ اے اللہ مجھے اس زنا سے زیادہ، اس کام سے زیادہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اَسْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا۔ عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اور اس کو یوسف علیہ السلام بھی سمجھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے، ان کی شرارت سے، ان کے شاطر دماغ سے اگر تو نے میری حفاظت نہ کی، مجھے نہیں بچایا، اَسْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں وہ کام کر بیٹھوں گا، میں زنا کر جاؤں گا، میں اس مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گا، مجھے یہ زبردستی غلط کام ہم سے کروا لیں گی۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے، اگر تو نے میری حفاظت نہ کی۔ عورت کی چال بڑی خطرناک، وہی تم کو کال کرے گی، وہی تم سے میٹھی میٹھی باتیں کرے گی، وہی تم کو اپنے پیار کے جال میں پھانسے گی، اور وہی تم پر اپنا پورا بھروسہ لٹا دے گی، اور وہی تم کو اپنے گھر میں بلا کر اپنے یار، اپنے دوست سے مل کر تمہیں مروا دے گی اور قتل کروا دے گی۔ میرے بھائیوں،
میرے ساتھیوں، شاہ فیصل کا قتل اس کے بھتیجے نے ایسے ہی نہیں کر دیا تھا. سعودیہ کا زبردست بادشاہ لیکن امریکہ کی ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور امریکہ کی پوری سیاست اور پولیٹکس لگ گئی اس لڑکی سے یہ کہنے پر جاؤ پیار کے جال میں پھنسا تو لیا لیکن اس سے اس کے چچا شاہ فیصل کا قتل کراؤ. اگر وہ کر دیتا ہے تو تم اس کے ساتھ چلی جانا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کی اس لڑکی نے کہا کہ اگر تم اپنے چچا کا قتل کر سکتے ہو تو مجھ سے پیار کرو ورنہ نہیں. پیار کی محبت کی مار کے آگے یہ بے بس تھا، دیوانہ تھا، مجنون تھا، اس امریکن لڑکی کی یاد کا پاگل تھا، لہٰذا اس نے اپنے چچا کا قتل کر دیا. اور یہی امریکن حکومت چاہتی تھی. ادھر شاہ فیصل کا قتل ہوا، پول کھلی کہ اس کا بھتیجا انوالو ہے، بھتیجا پر پکڑا گیا. لڑکی نے برات کا پلہ جھاڑ لیا، میں اس کو جانتی ہی نہیں. اور نتیجہ یہ نکلا سعودی قانون کے مطابق خون کا بدلہ خون، قتل کا بدلہ قتل. لہذا بادشاہ کے قتل کے بعد شاہ فیصل کے بھتیجے کو بھی سعودیہ کے اندر قتل کر دیا گیا. قتل کے الزام میں نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے رہے ہم، نہ لڑکی ہی ملی، چچا بھی گیا اور اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. یہ عورتوں کے چالیں، یہ عورتوں کے جال ہوا کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا النساء حبالۃ الشیاطین، عورتیں شیطان کا جال ہیں. شیطان مردوں کا شکار کرتا ہے یہ جال پھینک کر، جیسے ہم اور آپ مچھلی کا شکار کرتے ہیں جال ڈال کر، ایسی شیطان عورتوں کا جال پھینکتا ہے مردوں کا شکار کرنے کے لیے. یہ عورتیں شیطان کا جال ہیں، مردوں کا شکار کرتا ہے شیطان ان عورتوں کا جال استعمال کر کے. تو میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اور غلط کام کرنا چاہتی ہیں. مجھے اس کام سے زیادہ بہتر لگتا ہے کہ میں جیل میں سڑ جاؤں، جیل میں چلا جاؤں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، ان کی چالوں سے میری حفاظت نہ فرمائی، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ تو میں ان کے چکر میں پڑ جاؤں گا، ان کے ساتھ غلط کام کر بیٹھوں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. یوسف علیہ السلام نے مصیبت کا راستہ اختیار کیا، پریشانی کا راستہ اختیار کیا، لیکن غلط کام نہیں کیا. وہ دور بھی یاد کر لیا اور لے جائیے اپنا دماغ میں، اب نہیں جاؤں گا وہاں تک. اس عورت نے کیا کیا نہیں کیا. یوسف ادھر آؤ، گئی، یہ دروازہ بند، اور آگے آؤ، وہ دروازہ بند، ایک اور دروازے میں لے گئی، ادھر آؤ، وہ دروازہ بند، اور آخری دروازے میں لے گئی اور وہاں کمرے میں کہتی ہے آؤ اے یوسف آؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا، آؤ. اس نے یوسف کو پکڑنا چاہا، اپنی طرف گرانا چاہا، مائل کرنا چاہا. یوسف بھاگے، یہ دروازہ کھول کر بھاگنے میں کامیاب، دوسرے دروازے کو کھول کر بھاگنے میں کامیاب، یہ پیچھا کر رہی ہے، تیسرا دروازہ کھول کر بھاگنے میں کامیاب. چوتھے دروازے پر پکڑے گئے. اس نے پیچھے سے کرتا کھینچا، یوسف نے دروازہ کھینچا، اس عورت نے اپنے اوپر کھینچا، پیچھے سے کرتا پھٹ گیا، یوسف زمین کے اوپر گرے، بادشاہ مصر کی بیوی بھی گری. یوسف نے جب دروازہ پکڑا اور اس نے پیچھے سے کھینچا تو دروازہ بھی کھل گیا. سامنے بادشاہ کھڑا ہے جو دیکھ رہا ہے، بادشاہ کی بیوی نیچے، یوسف اس کے بغل میں. سامنے بادشاہ جھٹ سے اٹھ کر الزام لگاتی ہے اور کہتی ہے آپ کی بیوی کے پاس کوئی غلط کام کے ارادے سے آئے اور اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. یہ چال بلایا بھی خود، لے کر بھی خود گئی اور کمرے بھی خود بند کیے. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. اور پھر جب یوسف بھاگے تو الزام بھی لگا دیا. لیکن عورت ہی کے گھر کا کوئی جج تھا، عورت کے گھر کا ہی کوئی شاہد تھا، عورت کے گھر کا ہی کوئی جج تھا جس نے فیصلہ سنایا. تو اس نے کہا بادشاہ سے یوسف کی قمیص دیکھو، اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا، تیری بیوی سچی، اور یوسف کی قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا اور تیری بیوی جھوٹی. اور جب قمیص دیکھی گئی تو یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، یعنی بیوی جھوٹی ہے اور یوسف سچا. بادشاہ نے کہا
عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، چلو اب اس بات کو آیا جایا کر دو، ختم کر دو، ادھر ادھر کر دو۔ اے یوسف بھول جاؤ اس معاملے کو اور جاؤ، لیکن اس کی پلاننگ دیکھو عورتوں کی کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام ادھر بھی اپنے آپ کو بچائے۔ 1.5 گھنٹہ کافی ہے، آپ جب میں بولا تھا تو بہت کچھ تھے، بھیڑ تھی، لیکن اب رات کے 2 بجے تک آدھے سے زیادہ لوگ جا چکے ہیں۔ گزارش ہے میری آپ سے میرے بھائیوں کہ بہت ہی زیادہ محبتوں سے آپ نے مجھے نوازا ہے، بہت سے آپ نے مجھے محبتوں سے نوازا ہے، اور بہت زیادہ پیار آپ نے مجھے دیا ہے کہ 25 سال سے اب تک آپ مجھے ہر جلسوں میں بلاتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آپ کا مدرسہ سراج العلوم اور تعجب سراج العلوم ہی ہے نا؟ ہاں، مدرسہ سراج العلوم، اور آپ تعجب کریں گے میں بھی نیپال سے جس مدرسے سے فارغ ہوں اس کا نام بھی سراج العلوم۔ اب آپ دیکھیے ہم نام مدرسہ مل گیا ہے، تو اس مدرسے میں جو بچوں کو دیکھتا ہوں پڑھ لکھ کر نکل رہے ہیں، اور بڑا مدرسہ، تو میرے بھائیوں